बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदद उन्हीं इकराम। आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर मैं बीबी ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल की एक मजलिस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कल 5 जमादियुल अव्वल का दिन था कि जिसमें बीबी ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा के नज़ूल की रिवायात मिलती हैं, लेकिन मैं कल मजलिस शेयर नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा कि आज के दिन आप लोगों के साथ बीबी के फ़ज़ाइल ज़रूर शेयर करूँ। सो चलें आज की इस मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. सलाम उस हस्ती पर और लाखों सलाम हमारे उस हस्ती पर कि जिसने ये हमें बना और सजा के दे दिया। उस हस्ती का नाम है ज़ैनब कुबरा। कैसी अजीम बहन हुसैन को मिली, औलाद की दौलत लुटा दी, फिर जिंदगी का हर लम्हा वक्त कर दिया ज़िक्र हुसैन, और अपनी औलाद लुटा कर भाई की औलाद को बचा लिया। मुहाफिज बन नहीं नजर आती कोई हस्ती दुनिया में कि जो इतनी मजलूम हो और जिसने पूरी मजलूमियत की तारीफ लिखी हो, और उस तारीफ को शहजादी ने बहुत गौर से देखा। गोया जिस तरह अंबिया तैयारी करते थे कि अल्लाह के दीन को किस तरह पहुंचाना है, किस रास्ते पे चलना है, इंसानों को कैसे समझाना है। हर नबी का एक ही काम था, हर नबी का एक ही काम था, दीन पहुंचा दो। अल्लाह एक पहुंचा दो, शरीयत पहुंचा दो। हर नबी ने एक काम किया, ज़ैनब ने 2 काम किए। पूरा दीन पहुंचाया और फिर ये समझाया हुसैनियत क्या है। ये काम किसी नबी ने नहीं किया, ये ज़ैनब ने। और मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि अंबिया ने काम किया और काम करने के बाद इनाम के तलबगार हुए, आजिर के तलबगार हुए, और पुकार के कहा हमने ये काम कर दिया, तूने हमारे से कुछ ये काम किया था, हमने ये काम कर दिया। और अगर उम्मत ने आजिज किया तो कहा इन सबको तबाह कर दिया, अब ये राय रास्ते नहीं आएंगे, बद्दुआ की अज़ाब आ गया। ये है कुल अंबिया की तारीख। आदो समूद कौम नूह कौम लूत सदूम वाले सैकड़ों बाद यकीम आ गई, आद वालों पे अज़ाब आ गया, ठंडी हवाएं आ गई, पत्थर बरसे अज़ाब आ, मस्त कर दे, इन्हें बंदर बना दे, इन्हें सुअर बना दे, इन्हें छिपकली कर दे, इन्हें मेंढक कर दे, इन्हें चूहा कर दे। ये सारी वही कौमें हैं मस्त शुदा। तारीखों में लिखा है किस किस नदी की कौन सी कौम है, छिपकली किस नदी की कौम है, बंदर किस नदी की कौम है। मस्त कर दिया, आजिज़ आ गए थे, परेशान हो गए थे, सब्र की मंजिलें तमाम हो गई थी। लेकिन ज़ैनब ने क्या कहा, इतना सब्र करूंगी, इतना सब्र करूंगी, इतना सब्र करूंगी कि सब्र आजिज़ आ जाएगा ज़ैनब से। कहता तो कोई नबी, कहता तो कोई नबी। सब्र अय्यूब तारीख में लिखा सब्र अय्यूब, लेकिन एक मंजिल आई जब का अब सब्र नहीं होता। सब्र ईसा, सब्र याकूब, एक मंजिल आई, बस परवरदिगार अब सब्र नहीं होता। एक जुमला ढूंढो कहीं तारीख में किसी जगह ज़ैनब ने कहा हो परवरदिगार अब ज़ैनब से सब्र नहीं होता। कहाँ मुसलमानों ने समझने की कोशिश की, जब पैगंबर की बेटी की मार्फत मुसलमान नहीं हासिल कर सके अब तक, तो बेटी की मार्फत क्या हासिल करेंगे।
پاکستان بننے سے پہلے اقبال نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، ملک بعد میں بنانا، پہلے یہ طے کر لو منشور کیا ہوگا۔ جہالت میں چلے گئے، منشور پہ غور نہیں کیا۔ اقبال نے کہا تھا کہ ملک بناؤ گے یہ تو پہلے سوچ لو کہ ملک کے لوگوں کو، ابھی تک تو تم ہندوستان میں پڑے ہوئے تھے، ہندوؤں کے ساتھ گزارے ہو رہے تھے تمہارے، پھر انگریز آ گئے، 200 سال تم ان کے غلام بنے رہے، وہ لگا دیتے تھے تمہیں نوکری پہ، جج بن گئے، یہ بن گئے، وہ بن گئے، ان کے پیسے کھا رہے تھے، تنخواہیں لے رہے تھے، غلامی کر رہے تھے۔ اب جب تم آزاد ہوگے تو اپنے بچوں کو، نسلوں کو، ملک کو، شعبوں کو کس طرح چلاؤ گے؟ تمہارے خاندان کیسے چلیں گے؟ پرورش کیسے ہوگی؟ تربیت کیسے ہوگی؟ شرافتیں کیسے آئیں گی؟ امن کیسے ہوگا؟ اقبال نے کہا آئیڈیل بناؤ رسول کے گھرانے کو، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ اور ایک ایک پوائنٹ اقبال نے سمجھایا کہ دیکھو مریم 2 نسبتوں سے مشہور ہیں، 2 نسبتیں ہیں مریم کی، علامہ اقبال کہتے ہیں، ایک یہ کہ وہ بیٹی ہیں عمران کی اور ماں ہیں عیسیٰ کی، لیکن زہرا سہ نسبت 3 نسبتوں سے عظیم ہیں، اس لیے کہ بیٹی بھی ہیں، علی کی زوجہ بھی ہیں، نبی کی بیٹی بھی ہے، حسنین کی ماں بھی ہے، یعنی معاشرے کو ایسی عورت کی ضرورت ہے۔ اس لیے آئیڈیل بناؤ مسلمانوں اپنے آپ کے لیے فاطمہ زہرا اور ان کے گھرانے، لپیٹ کے اقبال کا کلام رکھ دیا گیا، بس یہ کہ چھٹی ہو جائے، جشن منا لے، ان کے نام کی بلڈنگیں ایوان اقبال، اقبال یہ، اقبال وہ، اقبال یہ، پیسے بنا لے اور نوکریاں مل جائیں اقبال کے نام سے، تمام کالج یونیورسٹیوں میں پروفیسر لگ جائیں علامہ اقبال کے نام سے۔ پیغام کو چھپا کے رکھ دیا۔ فائدہ ہے 25 چینل پاکستان میں کھلنے کا کہ جب علامہ اقبال کا پیغام نہ مسلمانوں کو سنایا جائے، فائدہ کیا فائدہ ہے کہ آپ اصل بات قائد اعظم کی نہ بتائیں؟ جب کہ یہ میرے پاس خط رکھا ہوا قائد اعظم کا، چھپا ہوا 10 جگہ، ڈان میں بھی چھپ چکا، جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جب آئین بنائیں گے پاکستان کا تو ہم اس میں جو اہل بیت نے پیش کیا ہے دین، اسی کے سہارے سے بنائیں گے، اس میں ختم کسی خلیفہ ولیفہ کا ذکر نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، نئی باتیں نکالی گئی، نئی باتیں نکالی گئی۔ آپ آئین 62، آئین 73، شق 7 نمبر لکھا ہوا ہے ہر فرقے کو آزادی ہوگی اپنی مذہبی رسومات کرنے کی، اور شق میں یہ لکھا ہوا ہے آئین میں کوئی ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہیں کرے گا اور یہ نہیں پوچھے گا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، آئین میں لکھا ہے۔ اس کے بعد یہ بدماشیاں کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، آئین چھاپ کے بانٹو، ایک چیز طے ہو گئی، لکھا ہے اس میں سے چونکہ سب نے مل کے بنایا پاکستان، اس لیے اس کی بقا کے لیے، جب یہ لکھا ہے بقا کے لیے، کوئی ایک دوسرے پر تنقید نہیں کرے گا، تو اس کے معنی اگر ہو رہی ہے تو اس کے معنی آپ بقا نہیں چاہتے، تو جدھر سے ہو رہا ہے وہ توڑنا چاہتے ہیں اسے، کیوں نہیں ان کا پتہ لگایا جاتا کہ جو اس ملک کو توڑنا چاہ رہے ہیں؟ یہی بات جنرل مشرف کہہ رہے ہیں کہ بھائی خاموش نہ رہیں، آپ خاموش نہ رہیں، گونگے نہ بنیں۔ مشرف صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ آپ گونگے بن کے نہ بیٹھیے، میں 48 برس سے ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ مجمع میں گونگے بن کے مت بیٹھو، اپنی رائے دو، اپنی رائے دو، اور جو لوگ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں انہیں دلیلیں دیا کیجیے، مجمع چپ نہیں رہنا چاہیے۔ جب پوچھا تھا غدیر کے مجمع میں رسول اللہ نے کہ میں تمہارے نفسوں پہ اولا ہوں تو پورے مجمع کو بلایا تھا، بلا یا رسول اللہ،
بولا مجمع، اور پھر اس کے بعد بخن بخن کا شور جو ہوا تھا، رسول نے کبھی مجمع کو چپ نہیں رہنے دیا. گونگے مجمع، بولتے مجمع بولتے مجمع اور اگر نہ بول پاؤ تو پھر رو، وہ بھی تو بولنا ہے. آنکھ بولتی ہے، آنکھ بولتی ہے. کربلا کے بعد شرم سے مرے ہوئے تھے مسلمان. زینب نے تقریر کی کہ بول تو نہیں سکتے اس لیے کہ مر چکے ہو تو رو 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 اور روئے کوفے والے، سب روئے. بولا مجمع، رو کے بولا. شام میں بھی سب کو رلایا، کوفے میں بھی سب کو رلایا. فرق یہ ہے، رونے رونے میں فرق ہے. اب کہاں جملے کی تم قدر کرو گے؟ جو بازار میں روئے تھے وہ چپ بیٹھ گئے، جو سید سجاد تھے گھر میں روئے تھے. بازار کا رونا ضائع گیا. تو یہ جملے جو آتے ہیں جناب زینب تقریر کر رہی تھی تو کوفے والے بھی تو رو رہے تھے. کون نہیں رو رہا تھا؟ اور کون؟ رونے کی قسمیں ہیں، رونے کی قسمیں ہیں. رونا وہ بھی ہے، ہجرت کا بھی رونا ہے، وہ بھی تو رونا تھا. اب کون رو رہا ہے؟ رونا وہ بھی رونا تھا جو مدینے میں ہوا. رونا وہ بھی رونا تھا جو اپنی قسمت کا رونا تھا. رونا وہ بھی رونا تھا کہ تخت پہ بیٹھ کے روئے کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا. تقدیر کا رونا تھا. سارے رونے بند ہوئے، حسین کا رونا زندہ باد. تو ہر رونے سے نہ ملا. یہ یزید بھی تو رویا تھا، یزید کا باپ بھی رویا تھا، یزید کا دادا بھی رویا تھا، یزید کی دادی بھی روئی تھی. روئے تو سبھی تھے. وہ اپنی تقدیر کو روئے تھے، وہ اپنی قسمت کو روئے تھے، وہ اپنی ناکامی کو روئے تھے. حسین پہ رونا ناکامی نہیں ہے، یہ فتح کا رونا ہے. فاتح شام نے شام کو فتح کیا، شام کو فتح کیا.